अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू नावल और अदबी कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी तो आज पेश खिदमत है एक कंप्लीट नावल जिसका नाम है आपका शुक्रिया और इसकी राइटर हैं शाज़िया जमाल तारिक। सजील मामू की होने वाली ससुराल ने उनके सब बहन भाइयों को लंच पर मदऊ किया था। गो के मदऊ तो घर के सभी अफराद को किया गया था, लेकिन हर घर से सिर्फ दो लोग ही जा रहे थे। नई नई रिश्तेदारी थी, पूरा टब्बर उठकर आ गया। लड़की वालों पर इस किस्म का कोई गलत इंप्रेशन ना पड़े, यही सोचकर सिर्फ गिने चुने अफराद ही दावत पर जा रहे थे। नुदरत ने अरीबा को तैयार होकर अपने साथ चलने का कहा तो वो खुशी खुशी तैयार हो गई। अपना रेड एंड ब्लैक कंट्रास्ट वाला सूट पहन लो जो फरीहा आपा ने तुम्हारे लिए शारजा से भिजवाया है। अपने नए नए कलर के बालों का आईने में जायज़ा लेते हुए अरीबा से बोली थी। अच्छा वो, लेकिन मैं तो सोच रही थी टाइट्स पर सी ग्रीन कढ़ाई वाली कुर्ती पहन लेती हूँ। अक्सा बता रही थी कुछ पेंडू से लोग हैं, पहली बार उनके यहाँ जा रहे हैं, मॉडर्न इंप्रेशन डालना तो बनता है। क्यूटेक्स लगाते हुए अरीबा मुस्कुराई। दूधिया मोमी हाथों पर सुर्ख नेल कलर बहुत जच रहा था। नहीं वो रहने दो, आपा वाला सूट ही ठीक है, वो तुम पर सजता भी बहुत है। उस रोज़ फायका भाभी की नज़र ही नहीं हट रही थी तुम पर से। ठीक है अम्मी, अरीबा ने कंधे उचकाए, फिर उठकर अलमारी से अपना सूट निकालकर इस्त्री करने लगी। अम्मी मैं भी आपके साथ चलूँगी, अरूसा ने अंदर आते हुए उनकी तैयारियों का जायज़ा लेते हुए कहा। अरीबा जा तो रही है मेरे साथ, तुम क्या करोगी वहाँ जाकर? नुदरत अलमारी खोलकर अपना आज की दावत में पहनने के लिए सूट मुंतखब करते मसरूफ़ अंदाज में बोली। जो बाकी सब करेंगे मैं भी वही करूँगी। उसके अंदाज पर अम्मी ने गर्दन घुमाकर घूर कर उसे देखा। हर घर से सिर्फ दो लोग ही जा रहे हैं, तो फिर आप मुझे साथ ले जाएं। अरीबा तो वैसे भी हर जगह आपके साथ जाती है, वो ज़िद्दी लहजे में बोली। अरूसा कितनी बार तुम्हें कहा है छोटी बहन से मुकाबलेबाजी मत किया करो। अरीबा मगन सी जमा जमा कर अपना सूट इस्त्री करती रही। वो जानती थी अम्मी उसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएंगी। पिछले हफ्ते अपनी सरवत फुफो के यहाँ कुरान खानी में तुम ही गई थी ना? अरीबा ने तो साथ जाने की ज़िद नहीं की। नुदरत ने अपना खूबसूरत सी ग्रीन सूट निकाल कर अलमारी का पट बंद कर दिया। तो क्या लाजमी है दादी लोगों की तरफ हर तकरीब में मैं ही जाऊं? वो जिरह करने वाले अंदाज में बोली। और ऐसा हर बार होता था। ददयाल वालों की तरफ से हर छोटे बड़े मौके पर अम्मी हमेशा उसे ही भेजा करती, जबकि ननिहाल वालों की तरफ हर खास व आम तकरीब पर अरीबा को अपने साथ ले जाती। बहस मत करो रूसा, हम कोई आखिरी बार तो नहीं जा रहे, अगली दफ़ा जाऊंगी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगी। अरीबा अपना सूट इस्त्री करने के बाद अब माँ का इस्त्री करने लगी थी। आप हर बार मेरे साथ ऐसा ही करती हैं। अरूसा रोते हुए बाहर निकलने लगी थी जब अकब से अम्मी की झुंझलाई हुई आवाज़ सुनाई दी। अब डसवे बहाने की ज़रूरत नहीं है, चलो तुम भी साथ। जो हलवे मांडे वहाँ हम खाएंगे तुम भी खा लेना। उनके जले कुटे अंदाज की परवाह किए बगैर वो एकदम खुश होकर वापस पलटी। सूट कौन सा पहनूं? कोई सा भी पहन लो, तुम पर सब एक जैसे ही लगते हैं। अरीबा के हाथ से अपना जोड़ा लेकर वो बुड़बुड़ाते हुए बाहर चली गई थी। अरूसा ने तो अलमारी का पूरा बट खोल दिया। वो अपने सारे कपड़े हमेशा इस्त्री करके हैंग कर देती थी ताकि कहीं भी जाने से पहले इस्त्री करने के झंझट में न पड़ना पड़े। उसने नीला कढ़ाई सूट निकाल कर पहन लिया। एक चोर नज़र तैयार होती अरीबा पर डाली। छोटे सितारों के काम से मुज़य्यन सुर्ख व स्याह इम्तिजाज का शिफॉन का सूट उसकी गोरी रंगत पर अब दमक रहा था। कुदरत ने उसे बहुत फ्याजी से हुस्न की दौलत से नवाजा था। सिल्क की तराशीदा बालों को खुला छोड़े वो अपनी तैयारी को फाइनल टच दे रही थी। हर चीज़ में मुझे कॉपी करना लाजमी नहीं है। ब्लैक सैंडल के स्ट्रैप बंद करके सीधी होती वो खड़ी हुई और ठक ठक करती बाहर चली गई थी। अरूसा उसकी पुश्त को घूर कर रह गई। दोनों बहनों में दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी नामी कोई चीज़ नहीं थी। अरूसा ने लंबे सीधे बालों की ढीली ढाली चोटी बनाई, आंखों में काजल, होंठों पर नेचुरल कलर की लिपस्टिक। इससे ज़्यादा वो तैयार होती भी तो रहना उसने वही था, मामूली शक्ल सूरत की आम सी अरूसा अकबर। एक तो इतना चौड़ा माथा है, ऊपर से सीधी मांग निकाल लेती है। नुदरत ने देखते ही पहला एतराज़ जड़ दिया। वो पहले ही अपनी तैयारी से खासी गैर मुतमईन थी। फ़ौरन पूछा, दोबारा बना कर आऊँ बाल? नहीं बस अब रहने दो, वैसे ही लेट हो रहे हैं। सब नानी के घर जमा हो रहे थे। वहाँ से शर्जील मामू और राहील मामू की बड़ी गाड़ियों में सवार होकर सब ने सजील मामू के ससुराल जाना था। नई समधियों को मुतासिर करने की गर्ज से सब ने ही अपनी तैयारी में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। नानी ने भी बरीज़े का खूबसूरत चिकन का सूट पहन रखा था।
پاؤں میں نئے سافٹی چپل۔ وہ خود اور ان کی ساری اولاد میں پہننے اوڑھنے کا سلیقہ اور شوق پورے خاندان میں مشہور تھا۔ فائقہ ممانی کے ساتھ اقصیٰ جا رہی تھی۔ سدرا کو اس کے چھوٹے بچوں کی وجہ سے ساتھ جانے سے منع کر دیا۔ فضا ممانی کے ساتھ عنایا اور دانش تھے۔ سجیل ماموں نے وائٹ کلر کے برانڈڈ کرتا شلوار پر بلیک واسکٹ پہن رکھی تھی۔ تیاری بھرپور تھی، لیکن ماتھے کی چمکتی چوندیاں نے گویا ساری تیاری پر پانی پھیر دیا تھا۔ اوہ ہو، آج تو عروسہ بھی ساتھ جا رہی ہے۔ فائقہ ممانی نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گردن گھما کر رقم نے دیکھا۔ ہاں، ضد کر رہی تھی ساتھ چلنے کی، تو میں نے کہا تم بھی چلو۔ ندرت نے خام خواہ وضاحت دی۔ اچھا کیا، ذرا اسے بھی لوگوں سے ملنے جلنے کا ڈھنگ معلوم ہو، کہیں آتی جاتی نہیں، اعتماد کہاں سے آئے گا؟ فضا ممانی نے تبصرہ کیا۔ ندرت نے شیشے سے لگ کر بیٹھی ناخن چباتی عروسہ کو گھورا تو اس نے جلدی سے ہاتھ نیچے کیا۔ سجیل ماموں کی سسرال میں سب کی خوب آؤ بھگت ہوئی۔ چھوٹے بڑے سب انہیں پروٹوکول دینے کے لیے جیسے سر کے بل تیار کھڑے تھے۔ سجیل ماموں کی گردن اکڑ گئی۔ عمر رواں کی 40 بہاریں ایسے ہی تو نہیں گنوائی تھیں، تب کہیں جا کر یہ گوہر مقصود ہاتھ لگا تھا۔ ان کی ہونے والی دلہن کا نام رانیہ تھا۔ سیکنڈری اسکول کی استانی، آنکھوں پر بڑا سا نظر کا چشمہ چڑھائے اپنے معیار کے رشتے کے انتظار میں، بالوں میں چاندی اترنے کا درد انہوں نے بھی سہا تھا۔ تب کہیں جا کر زندگی کی شاہراہ پر سجیل میاں ٹکرائے، جنہیں مس رانیہ نے ان کی 14ویں کے چاند کی سی چمکتی چوندیا سمیت دل و جان سے قبول کیا تھا۔ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ رانیہ کی والدہ نے ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ خوشگوار کہہ کے لگاتی اریبہ کو دیکھ کر پوچھا تو ندرت مسکراتے ہوئے بولی، جی، میری چھوٹی بیٹی ہے اریبہ، اسی سال یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے۔ اریبہ کا تعارف ان کے لیے کسی فخر سے کم نہیں تھا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے۔ ندرت نے تنی ہوئی گردن کے ساتھ یہ تعریف وصول کی تھی۔ بڑی بیٹی نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ یہ میری بڑی بیٹی ہے عروسہ۔ رانیہ کی والدہ نے قدرے حیرت بھرے انداز میں تھوڑے فاصلے پر بیٹھی عروسہ کو دیکھا، جو کنفیوز سی آئس کریم کے پیالے میں مسلسل چمچ گھما رہی تھی۔ دراصل میری بڑی بیٹی اپنے ددیال والوں پر گئی ہے، ندرت نے شرمندہ سی وضاحت دی۔ عروسہ نظریں جھکائے پگھلتی آئس کریم کو گھورتی رہی۔ اسے اس وقت خود پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ یہاں آئی ہی کیوں؟ نانی نے سب کی مشاورت سے لگے ہاتھوں شادی کی تاریخ بھی طے کر ڈالی۔ اپنے ساتھ مٹھائی کے ٹوکرے تو وہ لے کے آئی ہی تھیں۔ اگلے مہینے کے پہلے جمعے کو نکاح کی تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد چائے اور مٹھائی کا دور چلا۔ سجیل ماموں نو عمر لڑکوں کی طرح شرماتے دھیمے دھیمے مسکراتے رہے۔ واپسی پر گاڑیوں میں سب کے باآواز بلند تبصرے گونج رہے تھے۔ ندرت گاہے بگاہے ایک گھورتی ہوئی نظر پچھلی سیٹ پر بیٹھی عروسہ پر بھی ڈال لیتی۔ اس نے ناخن چبانا ترک کیے، دوپٹہ ٹھیک طریقے سے اوڑھا، لٹیں کانوں کے پیچھے اڑسیں۔ اس کے علاوہ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا اور کیا کرے آخر۔ اگر ضد کر کے ساتھ چلی ہی گئی تھی تو وہاں گوتم بدھ بن کر بیٹھنے کی کیا تک بنتی تھی؟ کتنی ہی تمہاری عمر کی لڑکیاں تھیں، ان سے ہنس بول لیتی تو کوئی اضافی چارجز نہیں لگ جانے تھے تم پر۔ کڑے اتار کر کیس میں رکھتے ہوئے ندرت نے اسے خوب سخت سست سنائی۔ عروسہ روحانسی ہو گئی۔ میں کیا بات کرتی ہوں ان سے، مجھے ان کی باتیں سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ آن لائن شاپنگ، انسٹاگرام پیج، فلاں فلاں ایکٹر کے اتنے فالوورز۔ آج کل کی لڑکیاں جن موضوعات پر گھنٹوں گوسپ کرتی ہیں، ان موضوعات کے بارے میں اس کی معلومات ناکافی تھیں۔ جس چیز کے بارے میں وہ جانتی ہی نہیں تھی، بیچ میں لقمے دے کر مزید شرمندگی کیوں مول لیتی؟ لیکن یہ بات وہ ماں کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ ہاں، تمہیں بس کھڑی دال اور کڑی میں بگاڑ لگانے کے طریقے ہی پتہ ہیں۔ امی کو نہ جانے اتنا غصہ کس بات پر آ رہا تھا۔ بھائی میں نے تو خوب انجوائے کیا، ہاتھ بلند کر کے ایک بھرپور انگڑائی لیتی اریبہ نے کہا اور جھک کر سینڈل کے سٹریپ کھولنے لگی۔ اسی وقت ابا نے اندر جھانکا۔ آ گئی ہو تو ایک کپ چائے ہی بنا دو۔ آج آپ دفتر سے جلدی واپس آ گئے؟ ندرت نے پوچھا۔ ہاں، سر میں درد ہو رہا تھا، اس لیے جلدی اٹھایا۔ یہاں آیا تو پتہ چلا تم سب سجیل کی سسرال گئے ہو، تب سے چائے کی پیالے کے انتظار میں بیٹھا سوکھ رہا ہوں۔ ابا شگفتہ سے انداز میں بولے۔ سلمہ کو تو میں نے چھٹی دے دی تھی، لیکن جبران تو گھر پر تھا، آپ اسی سے کہہ کر چائے بنوا لیتے۔ سلمہ اور جبران کے ہاتھ سے بنی چائے سے کہاں یہ درد دودھ ہونے والا تھا؟ اس سے صرف میری عروسہ کے ہاتھ سے بنی چائے ہی بھگا سکتی ہے۔ عروسہ پھیکا سا مسکراتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ابا کی تعریف اس وقت اس کے لیے شلجم سے مٹی اترنے کے مترادف تھی۔ جہاں وہ خود پر اتنی تنقید سن چکی تھی، وہاں ابا کی اتنی سی تعریف سے بھلا اسے کیا خوشی ہو پاتی؟ اس نے چائے بنا کر ابا کو دی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔
کچھ دیر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے عکس کو یوں ہی گھورتی رہی۔ چوڑا ماتھا، بڑی بڑی آنکھیں، گندمی رنگت، قدرے بھری بھری جسامت، اپنے ایک ایک نقشے کا ناقدانہ جائزہ لیتی گئی۔ کچھ بھی تو خاص نہیں ہے مجھ میں۔ اسے ہمیشہ کی طرح آج بھی اپنی شخصیت اتنی ہی معمولی اور عام لگی تھی۔ مکھن ملائی سے گندھی، مومی مجسمے میں ڈھلی، بے حد خوبصورت اریبہ سے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ بہت ذہین تھی، پر اعتماد، اسے گفتگو کا سلیقہ آتا تھا۔ میں کبھی اریبہ جیسی نہیں بن سکتی۔ اس کی زود رنجی بڑھی اور احساس کمتری پوری طرح اود کر باہر آ گیا تھا۔ لابی میں پڑا فون کب سے گنگنا رہا تھا۔ ندرت نے CLI پر نمبر دیکھا، ثروت پھپھو کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے وہیں سے عروسہ کو آواز لگائی۔ وہ دوپہر کے لیے آٹا گوندھ رہی تھی، سنے ہوئے ہاتھوں سے کچن سے باہر نکلی۔ تمہاری ثروت پھپھو کا فون ہے، آ کر سن لو۔ میں آٹا گوندھ رہی ہوں، بعد میں گوندھ لینا۔ ان کو بھی وقت پہ وقت کال کرنے کی عادت ہے۔ امی بڑبڑاتے ہوئے اندر چلی گئیں۔ عروسہ نے جلدی سے ہاتھ دھو کر ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم پھپھو، کیسی ہیں آپ؟ ازراہ مروت اس نے پوچھا۔ ماں کی طرح کھلم کھلا بیزاری کا اظہار وہ نہیں کر سکتی تھی، حالانکہ ابا کے رشتہ داروں سے دلی لگاؤ اسے بھی نہیں تھا، بلکہ وہ دل ہی دل میں ان سے خوب چڑھتی۔ جب ندرت ہر بار کہتی عروسہ اپنے ددیال والوں پر گئی ہے، اسے ان پر غصہ آنے لگتا جیسے اس سب نے وہ اس کے برابر کے قصوروار ہوں۔ وہ شکل عقل میں ان پر ہی کیوں گئی؟ کیا تھا جو اریبہ کی طرح وہ اپنے ننیال والوں پر چلی جاتی، ان کی طرح گوری چٹی خوبصورت اور پر اعتماد ہوتی؟ کیسی ہو بیٹا؟ اریبہ جبران کیسے ہیں؟ اور بھابھی جان؟ سب ٹھیک ہیں پھپھو، اریبہ یونیورسٹی گئی ہے۔ اور امی؟ وہ دانستہ چپ ہو گئی۔ امی کو بھلا کہاں پسند تھا سسرال والوں کے ساتھ خام خواہ باتیں بگاڑنا؟ کبھی کبھار کال پر بس رسمی سی بات کر لیتی، وہ بھی تب جب ان کی طرف سے فون کال آ جاتی۔ اتنے دن ہو گئے، کوئی خیر خیریت نہیں ہو سکی۔ میرا بھی آنا نہیں ہوا۔ جاوید صبح کا گیا، رات گئے اسٹور سے واپس آتا ہے۔ ازکا فائزہ کالج جاتی ہیں۔ مومن سے روز کہتی ہوں بائک پر مجھے چھوڑ آؤ، لیکن ہر بار ٹال جاتا ہے۔ پھپھو خود ہی شروع ہو گئی۔ وہ بے دلی سے ہوں ہاں کرتی رہی۔ تم نے بھی پھر چکر نہیں لگایا؟ جی کاموں میں مصروف ہوتی ہوں۔ ہاں واقعی کام بھی تو بہت کرتی ہو تم، اور یہ گھر کے کام شیطان کی آنت برابر، شروع ہو جائیں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ ان کا انداز سادہ ہی تھا، لیکن عروسہ کو لگا وہ اس پر طنز کر گئی ہیں کہ اسے صرف گھر کے کام کرنے ہی آتے ہیں۔ اچھا پھپھو، ابھی مجھے کچھ کام ہے، بعد میں آپ سے بات کروں گی، اللہ حافظ۔ ان کی اگلی بات سنے بغیر روکھے لہجے میں بولتے اس نے ریسیور پٹکا اور کچن میں بے دلی سے آٹا گوندنے لگی۔ جب سے سجیل ماموں کی شادی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، امی کا تقریباً روز ہی نانی کے گھر کا چکر لگتا۔ ممانیوں کے ساتھ مل کر بری خریدی جا رہی تھی۔ فریحہ خالہ تو شارجہ میں تھی، انہوں نے شادی پر ہی آنا تھا۔ ایسے میں امی ہی چھوٹے لاڈلے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں پیش تھیں۔ اریبہ بھی اکثر یونیورسٹی سے چھٹی کر کے ان کے ساتھ چلی جاتی۔ ڈھولکی رکھی جاتی، ڈانس پریکٹس ہوتی۔ نانی کے گھر خوب ہلا گلا رہنے لگا تھا۔ نانی اپنے وقت کی بے حد خوبصورت عورت تھیں، ان کی ساری اولاد بھی انہی پر گئی تھی۔ دراز قامت، گوری رنگت، بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں۔ فریحہ خالہ اور امی ہو بہو ان کی کاپی تھیں۔ اریبہ نے سارے نقش انہی سے چرائے تھے۔ اس کی اٹھی ہوئی سراہی دار گردن پر نمایاں تل دیکھنے والوں کو ندرت کی جوانی یاد دلا دیتا۔ عمر رواں نے ابھی بھی ندرت کا کچھ خاص نہیں بگاڑا تھا۔ انہوں نے خود کو بدلتے دور کے تقاضوں کے مطابق مینٹین کر رکھا تھا۔ لاؤنج کے صوفے پر نیم دراز عروسہ کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگیں تو اس نے میگزین اوندھا کر کے سینے پر رکھا اور ارد گرد سے بے خبر ہو گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، وہ ایک ہی زاویے پر اسی طرح سوئی رہی۔ عروسہ اٹھو! جبران کی آواز اسے کہیں دور سے آتی سنائی دی تھی۔ اوفو، اب اٹھ بھی جاؤ، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ جھنجھلا کر اس کا بازو ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کیا ہوا ہے؟ کیا مصیبت ہے؟ آنکھیں مسلتے ہوئے سر پر ملک الموت کی طرح سوار بھائی کو گھورا۔ جلدی سے روٹی بنا دو، میرا اکیڈمی جانے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ رسٹ واچ پر نگاہیں دوڑاتا وہ بیزاری سے بولا تھا۔ میں کیوں بناؤں؟ اریبہ کہاں ہے؟ اس سے جا کر کہو۔ آج دن کا کھانا اس نے بنانا تھا نا؟ صوفے سے پاؤں نیچے کارپٹ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنے قدرے اوپر کو چڑھے ٹراؤزر کے پائنچے جھک کر نیچے کیے۔ اریبہ اور امی دو نانی کے ہاں گئی ہیں، جاتے جاتے کہہ کر گئی تھیں عروسہ سے کہنا اپنے اور تمہارے لیے روٹی ڈال لے گی، سالن فریج میں رکھا ہے۔ کیا؟ کب گئیں؟ مجھے بھی تو جانا تھا ان کے ساتھ۔ نانی کی کال آئی تھی، سجیل ماموں کی دلہن کا زیور بن کر آ گیا ہے، شاید وہی دیکھنے گئی ہیں۔ ہاں تو مجھے بھی زیور دیکھنے جانا تھا، مجھے ساتھ کیوں نہیں لے گئیں؟ یہ سوال جواب تو ان سے خود کر لینا۔
جب وہ واپس آئیں ابھی پلیز اٹھ کر جلدی سے روٹی بنا دو، میں اکیڈمی سے لیٹ ہو رہا ہوں۔ میں نہیں بنا رہی، عروسہ کی فطری ہٹ دھرمی اونت کر آئی۔ اس مہارانی کو نانی کے گھر جانے کی اتنی جلدی تھی تو اپنا کام کر کے ہی جاتی، ویسے ہی مر مر کے کسی کام کو ہاتھ لگاتی ہے۔ اب کہا ہے تو پورا بھی تو کرتی نا۔ ٹھیک ہے مرو تم، یہیں بیٹھ کر سوگ بناتی رہو، میں اکیڈمی سے ہی کچھ کھا لوں گا۔ جبران بھی نہ کر کہتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ عروسہ وہیں بیٹھی غصے سے ابلتی رہی۔ صبح ناشتے کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تھا، اب شدت سے بھوک کا احساس جاگ اٹھا، لیکن وہ ڈھیٹ بنی اس کمرے سے اس کمرے تک چکر کاٹتی رہی۔ احساس کمتری خود اذیتی کو جنم دیتی ہے، عروسہ اسی سے دوچار تھی۔ اثر رکبی دیوار پر سر نہڑائے دم توڑنے کو تھی جب امی اور اریبہ کی واپسی ہوئی۔ عروسہ زور سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے لاؤنج میں آ گئی۔ امی آپ مجھے کیوں نہیں لے گئیں اپنے ساتھ نانی کے ہاں؟ چھوٹتے ہی اس نے شکایتی انداز میں کہا۔ تم سو رہی تھیں، کیسے لے جاتی؟ چادر اتار کر رکھتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ اریبہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ کر اپنا پرس کھولے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ سو کہاں رہی تھی، ایسے ہی لیٹے لیٹے بس ذرا سی آنکھ لگ گئی، آپ مجھے اٹھا بھی تو سکتی تھیں۔ اچھا کون سا آخری بار گئی ہوں؟ کل پرسوں بری ٹانکنے جانا ہے تو تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گی، بشرط یہ کہ تمہاری یوں ہی لیٹے لیٹے ذرا سی آنکھ نہ لگ گئی تو۔ بیگ کی زپ بند کرتے اریبہ نے ہنستے ہوئے کہا تو اسے گھور کر رہ گئی۔ جبران اکیڈمی چلا گیا؟ روٹی بنا کر دی تھی اسے؟ ندرت کے پوچھنے پر وہ خاموش رہی تو انہوں نے ملامتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عروسہ، وہ چڑ گئی، آپ نے خود ہی تو کہا تھا اریبہ جس دن یونیورسٹی نہیں جائے گی دن کے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ بنا دے گی۔ رات کا کھانا تو روز میں ہی بناتی ہوں، اسے اپنا کام کر کے جانا چاہیے تھا نا۔ ندرت کا پارا چڑھنے لگا۔ جبران بھوکا ہی اکیڈمی چلا گیا؟ کتنی ضدی اور ہٹ دھرم ہو تم عروسہ۔ اصولاً تو آپ کو اسے ڈانٹنا چاہیے کہ یہ اپنا کام کر کے کیوں نہیں گئی، لیکن آپ بھلا اسے کیوں کچھ کہیں گی؟ اس کی آواز روند گئی۔ بس جتنی مرضی بحث کروا لو تم سے، چھوٹی بہن سے مقابلہ بازی کر کے نہ جانے کون سے گولڈ میڈل مل جاتے ہیں تمہیں۔ ندرت حسب عادت اسے برا بھلا کہتی وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئیں۔ عروسہ نے تنفر سے اریبہ کو دیکھا جو لاپرواہی سے چوئنگم کا ریپر اتار کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ موسم اچھا خاصا خوشگوار ہو رہا تھا۔ اریبہ نے شام کی چائے باہر صحن میں ہی لگا دی، گول دائرے کی صورت کرسیاں بچھا کر درمیان میں چھوٹی میز رکھ دی۔ ابا کے بیٹھک میں کوئی دوست آئے بیٹھے تھے، ان کے لیے جبران کے ہاتھ چائے اندر بھجوائی۔ ایک یہی کام وہ پورے دل سے کرتی تھی۔ سنو، تمہارے چہرے کے گھڑیال کی سوئی ہمیشہ 12 کے ہندسے پر ہی کیوں اٹکی رہتی ہے؟ چائے کی چسکیاں لیتے جبران نے شرارت سے عروسہ کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے سال ختم ہو گئے ہیں۔ اپنا چائے کا کپ اٹھاتی اریبہ فوراً بولی۔ تو اور ڈلوا لو۔ دونوں کا ایک ساتھ مشترکہ کہکہا ابھرا۔ عروسہ نے رہانسی ہو کر ماں کو دیکھا۔ امی دیکھ رہی ہیں ان دونوں کو؟ کتنی بری بات ہے عروسہ، اب چھوٹے بہن بھائی تم سے مذاق بھی نہیں کر سکتے، اتنی تنک مزاج کیوں ہوتی جا رہی ہو؟ یہ مذاق کر نہیں رہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے باری باری کینہ توز نظر ان دونوں پر ڈالی۔ جبران تو اپنی چائے ختم کرتا اٹھتا چلا گیا، جبکہ اریبہ کہہ رہی تھی، ویسے امی رانیہ ممانی کا زیور تھا بہت پیارا، کتنا نفیس سیٹ تھا، اس کا ڈیزائن خدیجہ خالہ نے پسند کیا تھا نا؟ ہاں، آپا نے ہی ڈیزائن سجیل کے موبائل پر واٹس ایپ کیا تھا، باقی سب کو تو بہت پسند آیا، بس ایک فائقہ بھابھی حسب عادت ناک چڑھا چڑھا کر نقص ڈھونڈتی رہیں۔ فائقہ ممانی کو تو عادت ہے، ان کا موڈ بھی آج کچھ ٹھیک نہیں تھا، اکھڑی اکھڑی سی لگ رہی تھیں۔ اریبہ نے چائے کا خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، فائقہ بھابھی کی تو شروع سے عادت ہے، جہاں 4 بندے اکٹھے ہوں منہ بنا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ عروسہ اپنی چائے ختم کر چکی تھی، لیکن نانی کے گھر کے حال جاننے کی خاطر دانستہ بیٹھی رہی۔ ہر بار وہاں سے واپسی پر امی اور اریبہ یوں ہی بے لاگ تبصرے کیا کرتیں۔ چھوٹی ممانی کے تو آج دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے، پتہ نہیں انہیں ایسا کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے۔ بہت چالاک ہے یہ فضا بھابھی، بڑی کا خراب موڈ دے کر اخلاق جھاڑنے کو یوں ہی خام خواہ اونچے اونچے کہہ کے لگانا شروع ہو جاتی ہے تاکہ فائقہ بھابھی کا دل مزید جل کر کوئلہ ہو۔ ماں کے تجزیے پر اریبہ کو ہنسی آ گئی۔ ویسے ان کے ہاتھ میں ذائقہ بہت ہے، چکن پلاؤ تو بہت مزے کا بنایا ہوا تھا، کباب اور رائتے کے بغیر ہی اتنا لذیذ لگ رہا تھا، قورمہ بھی اچھا بنا تھا۔ ہاں بہت سارا بچ گیا تھا، مجھے لگا عروسہ اور جبران کے لیے ڈبوں میں نکال کر دیں گی، لیکن دل کی دونوں ہی تنگ ہیں۔ سارا دن ضد اور غصے میں بھوکے پیٹ رہنے کے بعد چکن پلاؤ اور قورمے کا سن کر عروسہ کے منہ میں پانی بھر آیا۔ دل میں ایک بار پھر شکوہ سر اٹھانے لگا، کیا تھا جو امی مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاتیں؟ فریحہ خالہ کب آ رہی ہیں؟ سر جھٹکتے ہوئے اس نے پوچھا۔ شادی سے ہفتہ پہلے ہی آئیں گی،
کہہ رہی تھیں روشنا تو کالج سے فری ہو گئی ہے، عمیر کی چھٹی کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی سیمسٹر چل رہا ہے۔ عمیر کے ذکر پر اریبہ کے لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی تھی۔ تم کیا باتوں میں لگ کر بیٹھ گئی ہو؟ کھانا نہیں بنانا؟ تمہارے ابا دفتر سے آتے ہی ہوں گے۔ یاد آنے پر انہوں نے عروسہ کو لتاڑا تو وہ گہری سانس بھرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے کے برتن تم خود ہی دھو گی؟ کچن کی طرف جاتے جاتے وہ اریبہ کو یاد دلانا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ ہمیشہ ندرت خود ہی بناتی تھیں۔ اکبر صاحب دہی کے ساتھ سادہ روٹی لیتے، جبکہ اریبہ اور جبران پراٹھے کے ساتھ آملیٹ۔ عروسہ کو ہاف فرائی انڈا پسند تھا، لیکن ندرت ہمیشہ ایک ہی باؤل میں تینوں انڈے پھینٹ کر تینوں کے لیے آملیٹ بنا لیتی۔ عروسہ اعتراض کرتی تو فوراً جھاڑ دیتی۔ تمہاری ہر رگ الٹی ہے عروسہ، اب تمہارے لیے میں الگ سے فرائی انڈا بناؤں؟ وہ بددلی سے آملیٹ کی پلیٹ اٹھا کر لک میں زہر مار کرنے لگتی۔ پہلا پراٹھا ہمیشہ اریبہ کے لیے ہی بنتا کہ اسے یونیورسٹی جانا ہوتا تھا۔ جبران کالج اور ابا دفتر چلے جاتے، برتن کپڑے اور صفائی وغیرہ کے لیے ایک جز وقتی ملازمہ آتی تھی۔ اریبہ کا موڈ ہوتا تو موبائل سے کسی نئی ڈش کی ترکیب دے کر ٹرائی کرنے کچن کا رخ کرتی۔ یہ اور بات تھی کہ اکثر اس کے ایسے تجربے ناکامی کی نظر ہو جاتے۔ عروسہ پڑھائی کے معاملے میں اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ اریبہ اسے 2 سال چھوٹی تھی، دونوں کو ایک ہی اسکول میں داخل کروایا گیا تھا۔ عروسہ ہر کلاس میں 3rd پوزیشن لیتی، جبکہ غیر معمولی ذہانت کی حامل اریبہ کی ہر بار 1st پوزیشن ہی ہوتی۔ ساری داد و تحسین اریبہ کے حصے میں آتی۔ عروسہ جتنی محنت کرتی، پوزیشن 3rd سے آگے نہ بڑھ سکی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا 6ٹھی کلاس میں اس کی 2nd پوزیشن آ گئی۔ مارے خوشی کے اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسے لگا وہ ساری تعریف، ساری پذیرائی جو صرف اریبہ کے حصے میں آتی تھی، وہ اس بار اسے ملے گی۔ لیکن اسی سال اریبہ کی 5ویں کے بورڈ میں پہلی پوزیشن نے اس کی ساری خوشی ملیا میٹ کر دی۔ اریبہ کو دیکھا ہے، تم سے چھوٹی ہے، لیکن کیسی محنت کر کے ہر کلاس میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتی ہے۔ اس کی ٹیچرز بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتی۔ وہ جو اپنا رزلٹ کارڈ تھامے اس امید کے ساتھ امی کے سامنے کھڑی تھی، وہ اسے گلے لگا کر ڈھیر سارا پیار کریں گی۔ محض اتنا ہی کہہ سکی، میری بھی تو 2nd پوزیشن ہے امی۔ ہاں تو فرسٹ تو نہیں آئی نا؟ اور پھر ایسا ہر سال ہونے لگا۔ گو کہ ابا اسے اریبہ کی طرح گلے لگا کر خوب پیار کرتے، انعام بھی دیتے، لیکن اریبہ کے لیے جس طرح نانی ممانیاں لگاوٹ اور خوشی کا اظہار کرتیں، اور تو اور فریحہ خالہ شارجہ سے بطور خاص اس کی ہر کامیابی پر بطور انعام کوئی نہ کوئی گفٹ ضرور بھیجتیں۔ عروسہ کے لیے کچھ بھجوانا وہ ہر بار ہی بھول جاتیں۔ یہ انہیں بعد میں یاد آتا تھا، جس کی معذرت وہ ہر بار کال پر کر لیتیں۔ شاید بچوں میں فرق روا رکھے جانے والی روایت ان کے خاندان میں بہت پرانی تھی۔ آہستہ آہستہ عروسہ کا دل پڑھائی سے اچاٹ ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس نے FA کے بعد پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ اس پر بھی ندرت نے اسے خوب لعنت ملامت کی۔ عروسہ کو گھرداری کا شوق تھا، کچن سنبھالتے ہی اس نے خان سامہ کی چھٹی کر دی۔ ابا اور جبران کو یہ تبدیلی بہت پسند آئی تھی۔ عروسہ کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت تھا۔ اس دن اس نے سادہ آلو بینگن بنائے جب اچانک دادی کے ساتھ سروت پھپھو اور رمشا چچی آ گئیں۔ ندرت نے کہا، جو پکا ہے بس وہی لا کر ٹیبل پر لگا دو۔ سادہ سا کھانا تھا، لیکن سب نے اس کے ہاتھ کے ذائقے کی دل کھول کر تعریف کی تھی۔ کھانا بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ اچھا خاصا کالج جانا چھوڑ دیا، اب گھر بیٹھ کر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ ندرت ابھی بھی اس سے خوش نہیں تھی۔ ایسی لذت اور سلیقہ بھی اللہ کسی کسی کو ہی دیتا ہے۔ پڑھائی چھوڑ کر بھی گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ گھرداری میں طاق ہو گئی ہے ہماری عروسہ۔ دادی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ہاں آپ لوگوں کی طرح ہی محدود سوچ ہے اس کی، اسے بھی تعلیم کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ ندرت نے تو اپنے تئیں گہرا طنز کیا تھا، جبکہ دادی بے طرح خوش ہو گئیں کہ کم سے کم اکبر کی ایک اولاد تو ان پر گئی۔ ناشتے کے بعد ماسی نے آ کر برتن سمیٹنے شروع کر دیے تھے۔ عروسہ چائے کا خالی کپ سنک میں رکھتی لاؤنج میں چلی آئی، جہاں ندرت کال پر فریحہ خالہ سے بات کر رہی تھی۔ یہاں سب کو آپ لوگوں کا بے چینی سے انتظار ہے، اب تو شادی میں بھی ہفتہ بھر ہی رہ گیا ہے۔ ہاں فرقان سے کہا ہے بس اسی ہفتے کی ہماری ٹکٹ کرا دیں، چھوٹے ڈالے بھائی کی شادی ہے، شادی سے زیادہ مزہ تو شادی سے پہلے کی تیاریوں میں آتا ہے۔ بالکل آپا، بہت رونق لگ گئی ہے ان دنوں اماں کے گھر۔ فریحہ خالہ سے بات کرتے ہوئے امی کا لہجہ یوں ہی خوشگوار ہو جایا کرتا۔ عروسہ میوٹ کا بٹن دبا کر چینل سرفنگ کرنے لگی۔ تم سناؤ، لڑکیوں کی شاپنگ کر لی؟ کہاں آپا، اریبہ کو تو پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، سوچ رہی ہوں 1-2 دن میں انہیں مال لے جاؤں، اپنی پسند سے شاپنگ کر لیں گی۔ اریبہ کی تم فکر مت کرو، میں نے اور روشنا نے اس کی اچھی خاصی شاپنگ کر لی ہے۔ آپ کیوں تکلیف کرتی ہیں آپا؟ ویسے ہی آپ اس کے لیے ہر بار اتنا کچھ بھجوا دیتی ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ دوں، میری ہونے والی بہو ہے، لگنی بھی تو چاہیے نا۔
فریحہ خالہ کا گھمنڈی لہجہ قریب بیٹھی عروسہ تک بھی پہنچا تھا، جبکہ ندرت قہقہہ لگا کر ہنس پڑی تھیں۔ بالکل آپا، یہ تو ہے۔ فریحہ آپا نے بہت سال پہلے اپنے عمیر کے لیے اریبہ کو مانگ لیا تھا، ندرت کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ جھٹ سے اقرار کر لیا۔ دونوں بہنوں میں زبانی کلامی رشتہ طے ہوا تھا، دونوں کے شوہر حضرات کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اریبہ کی عمیر کے لیے پسندیدگی محبت میں ڈھل گئی تھی۔ خالہ لوگوں کی طرف سے ملنے والا پروٹوکول اسے مغرور کرنے کے لیے کافی تھا۔ ندرت اب آپا کو دونوں بھابھیوں کا حال بتا رہی تھیں کہ ایسے دونوں نے ان کی سیدھی سادھی ماں کی ناک میں دم کر رکھا ہے۔ عروسہ بور ہو کر اٹھنے کو تھی جب دفتر جانے کے لیے تیار ابا نے لاؤنج میں قدم رکھا۔ یقیناً انہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اچھا آپا، آپ لوگ خیر سے پہنچ جائیں، پھر تسلی سے بیٹھ کر حال احوال کریں گے۔ اللہ حافظ۔ ندرت نے الوداعی کلمات کے بعد کال کاٹ دی اور استفہامیہ نگاہوں سے شوہر کو دیکھنے لگی۔ کامران کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا اماں آج یہاں آئیں گی، ان کے لیے کھانے میں کچھ الگ سے بنا لینا۔ اپنی بات مکمل کرتے وہ بعجلت باہر نکل گئے تھے، غالباً دفتر سے لیٹ ہو گئے تھے۔ ندرت جل بھن کر رہ گئیں، ایک تو انہیں بھی ایک جگہ پر آرام نہیں آتا۔ اچھا بھلا کامران کے ہاں رہ رہی تھی، اب یہاں آنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ پتہ بھی ہے ان دنوں ہم شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اب وہاں جائیں گے تو پیچھے ان کا خیال کون رکھے گا؟ ندرت کا غصے کے مارے برا حال ہونے لگا۔ دادی کی ہر بار آمد انہیں یوں ہی خفقان میں مبتلا کر دیتی۔ شادی میں تو ابھی کچھ دن ہیں امی، دادی کون سا ہفتہ بھر رہنے کے لیے آتی ہیں، ایک دو دن میں ویسے بھی چلی جائیں گی۔ عروسہ نے گویا ماں کے غصے کے بلند ہوتے گراف کو نیچے لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، یہ نیک خیال انہیں خود سے تو نہیں آئے گا، میں اگر منہ سے کہوں گی تو بری کہلاؤں گی۔ ساس سے ان کی ویسے بھی کم بنتی تھی، ان کی دقیانوسی سوچ، پرانے خیالات سے ندرت کو ہمیشہ اختلاف رہا تھا اور اس اختلاف رائے کا وہ کھلم کھلا اظہار کر دیتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دادی زیادہ تر کامران چچا کے گھر ہی رہتی، مہینے میں ایک آدھ بار بڑے بیٹے پوتے پوتیوں کی محبت میں ہفتہ بھر کی تیاری کر کے رہنے کے لیے آتی تو بہو کے بگڑتے تیوروں سے خائف دوسرے روز ہی رخت سفر باندھ لیتی۔ اکبر انہیں روکتے رہ جاتے، لیکن وہ بہت خوددار عورت تھیں، بہو کا مزاج اچھی طرح سمجھتی تھیں، بیٹے کے گھر میں ان کی وجہ سے کوئی بدمزگی نہ ہو، یہی سوچ کر ہمیشہ محتاط رہتی۔ اماں جی کو صرف کامران، اس کی بیوی بچوں سے پیار ہے، کیسے بھاگ بھاگ کر ان کی طرف جاتی ہیں، ہم تو جیسے ان کے کچھ لگتے ہی نہیں۔ ہر بار دادی کے واپس جانے کے بعد دل ہی دل میں مطمئن ہوتی ندرت با آواز بلند یہ تبصرہ کرنا نہ بھولتی۔ دادی کو کامران چچا خود چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت اریبہ کی وین کا ہارن سنائی دیا، وہ آگے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئے تھے۔ عروسہ لون کے پودوں کو پانی دے رہی تھی، پائپ کیاری میں چھوڑ کر گیلے پائنچے جھٹک کر نیچے کرتی ان کی طرف چلی آئی۔ امی دادی آ گئیں۔ صحن میں دادی کو تخت پر بٹھا کر ان کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھا اور بلند آواز سے ماں کو آواز دی۔ یقیناً انہیں ان کی آمد کی خبر ہو چکی تھی، لیکن وہ دانستہ فوراً باہر نہیں نکلی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اریبہ اپنا بیگ اور فولڈر اٹھائے کمرے سے چلی گئی۔ چچا آپ بیٹھیے، میں چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ عروسہ کو خام خواہ شرمندگی ہونے لگی، کبھی کبھار ندرت بے مروتی کی حد کر دیتی تھی۔ ارے نہیں بیٹا، بس بھابھی جان کو سلام کر لوں پھر میں چلتا ہوں، یہاں سے ایک ضروری کام کے لیے جانا ہے۔ اسی وقت ندرت کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئیں۔ کھڑے کیوں ہو کامران، بیٹھو، چائے وغیرہ پی کر جانا۔ رمشا کیسی ہے؟ دادی سے ملنے کے بعد انہیں چچا کا خیال آ گیا، وہ سادگی سے مسکرائے۔ سب ٹھیک ہے بھابھی جان، اماں بہت یاد کر رہی تھیں آپ سب کو، میں نے کہا تیاری کریں، میں چھوڑ آتا ہوں، اداسی دور ہو جائے گی۔ چچا نے مسکراتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ دادی کا خیال رکھنا بیٹا، پاس کھڑی عروسہ سے کہا اور چلے گئے۔ پیچھے ندرت کلس کر رہ گئیں۔ ان کی یہی عادتیں مجھے غصہ دلاتی ہیں، یہ بھی بھلا کوئی کہنے کی بات ہے، جیسے ہم تو ان کا خیال رکھیں گے نہیں۔ ندرت کو گنتی کے چند دنوں کے لیے ہی جلنے کڑنے کے لیے اچھا خاصا مواد مل گیا تھا۔ آج فریحہ خالہ نے آنا تھا۔ اریبہ کی تیاری دیکھنے لائق تھی، شہر کے مشہور بیوٹی پارلر سے ٹائم لے رکھا تھا، بالوں کی نئے سٹائل میں کٹنگ کروائی، کلر بھی تبدیل کروا لیا، کھلتے ہوئے پرپل رنگ کا جوڑا اس کے تن پر سج گیا تھا۔ امی میں بھی ساتھ چلوں گی، عروسہ نے اندر آتے ہوئے کہا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا، سب چلے جائیں گے تو پیچھے تمہاری دادی کا خیال کون رکھے گا؟ اسے ماں کے منہ سے ایسا کچھ سننے کی امید تھی، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ندرت نے لمحہ بھر کے توقف کے بعد اسبات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، عرض سے بات تو فرو آپا کا آنا ہوتا ہے۔ عروسہ کی حیرت پر ماں کے اتنی جلدی مان جانے کی خوشی غالب آ گئی تھی۔ نانی کے گھر جا کر مزید حیرت کا جھٹکا لگا۔
सब यूं तैयार हो रही थीं जैसे आज ही शादी का कोई फंक्शन हो। फ़ाइका और मिसेस रहमानी ने बतौर ख़ास निगाहें तिरछी करके अरीबा की तैयारी का जायज़ा लिया था। अरूसा तो खैर किसी की गिनती में ही नहीं थी। वो ज़िद करके आ तो जाती, लेकिन यहाँ के साजिशी माहौल में उसका दम घुटने लगता। ममानियों की मानी खेज निगाहों का तबादला, नानी की बुड़बुड़ाहटें, नुसरत का एक एक पर कड़ी नज़र रखना। अक्सा और अनाया की वैसे तो आपस में कम ही बनती थी, लेकिन जहाँ अरीबा को नीचा दिखाने की बात आती, दोनों यक ज़बान दो काले बन जाती। अरूसा ने उकता कर उस सारे मंजर पर नज़र डाली। 1:30 बजे के करीब खाला लोगों की आमद हुई तो गोया सारे घर में हलचल सी मच गई। फुरकान खालू का शारजा में अच्छा खासा बिजनेस था। कीमती लिबास पहने खुशबुओं में बसी फरीहा खाला ने दोनों कलाइयों में तलाई कंगन और चूड़ियाँ पहन रखी थीं। उनके एक एक अंदाज से खूब इमारत झलक रही थी। रुशना ने तंग जीन्स पर कुर्ती पहन रखी थी। छोटे कटे भूरे बाल, मगरूर नकूश वाले चेहरे पर उस वक्त दुनिया जहान की बेनियाजी रकम थी। ओ वाओ मामा, आपने कभी बताया नहीं पाकिस्तान में परियां भी होती हैं। अरीबा को देखते हुए उमैर ने कुछ ऐसे बेसाख्ता अंदाज में कहा कि सब गर्दन मोड़कर अरीबा की तरफ देखने पर मजबूर हो गए। अरीबा के चेहरे पर मगरूराना सी मुस्कुराहट फैल गई। कमबख्त भला का हैंडसम है। अक्सा ने इनाया के कान में सरगोशी की थी। अरीबा की मौजूदगी में उनकी दाल कभी गलने वाली नहीं थी, ये तो वो भी जानती थी, लेकिन उनकी ये खुशफहमियाँ। खाने के बाद फरीहा खाला सबको उनके तहाइफ खोल खोल कर दिखाने लगी। मेरे वाला बैग मत खोलें खाला, इसको अभी सरप्राइज़ रहने दें। अरीबा की बात पर उन्होंने जैसे नाक पर से मक्खी उड़ाई। अरे देखने तो दो सबको, मैंने और रुशना ने कितनी अच्छी और महंगी शॉपिंग की है तुम्हारे लिए। उसके कपड़े, जूते, बैग, ज्वेलरी वगैरह देखकर सबके चेहरों पर रश्क व हसद के मिले जुले तासुरात उभरते डूबते देखकर खाला ने गहरी तमानियत भरी सांसें अपने अंदर उतारी थीं। चलो भाई, अब खुद ही समेटो ये सब कुछ। मकसद पूरा होने के बाद वह हाथ झाड़ती कदरे मुतमईन होकर सोफे की बैग से कमर टिकाकर बैठ गईं। अरीबा ने सारा सामान बैग में रखा और बैग उठाकर नानी के कमरे में रखाई। बरामदे में उमैर रास्ता रोके खड़ा था। परियां मगरूर भी होती हैं, ये पहली बार देखा है। अरीबा मुस्कुराहट दबाते हुए बोली, दूर देश के शहजादे खाली हाथ आते हैं, ये भी पहली बार ही देखा है। उसके शिकवे पर उमैर दिल खोल कर हंसा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये देखो तुम्हारे लिए। उसने जीन्स की जेब से चेन निकालकर हथेली पर रखी। खुद पहनोगी या मैं पहनाऊं? नहीं, मैं पहन लूंगी। उसकी निगाहों से घबराकर उसकी खुली हथेली पर रखी चेन उठाकर मुट्ठी में बंद करती वो फौरन वहां से हट गई। मॉम ने सही कहा था, इसे देखोगे तो नैना, मैना, शीना सब भूल जाओगे। सर पर हाथ फेरते उमैर ने मुस्कुराते हुए सोचा। उनको वापसी पर बहुत देर हो गई थी। दिन का खाना खासा लेट खाया था और इतना कुछ खा लिया था कि अब रात का खाना खाने की किसी को तलब नहीं थी। मगरिब से ज़रा पहले नुसरत ने अरूसा और अरीबा को चलने का इशारा किया। घर पर अब्बा गुस्से से टहलते यकीनन उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। बहुत जल्द नहीं आ गए तुम लोग? ऐसा कड़ा तंज। नुसरत ने चादर उतारते हुए हाथ रोककर शौहर का गुस्से से लाल पीला होता चेहरा देखा। क्या हो गया है, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं? हद होती है नुसरत बेगम, अम्मा को पीछे अकेला छोड़कर जाते हुए तुम लोगों को ज़रा एहसास नहीं हुआ? ये तो शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना खुदा न खासा शुगर लो होने से वो बेहोश भी हो सकती थी। आपको बताया तो था फरीहा आपा ने आना था, और चांद से नहीं आ रही थी आपकी फरीहा आपा, जो सबका उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद होना ज़रूरी था। अकबर साहब को बहुत कम इतना शदीद गुस्सा आता था। शोर की आवाज़ सुनकर दादी आहिस्तगी से चलती बाहर आईं। अकबर, क्यों गुस्सा कर रहे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवाई लेनी थी इसलिए किचन में खाना गर्म करने गई तो बस। अम्मा, ये सब आपके करने के काम नहीं हैं। इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उन्होंने एक शर्मिंदा कर देने वाली नज़र बीवी और बेटियों पर डाली। अच्छा छोड़ो भी, अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई। तुम्हारे सामने हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। खामखा मेरी बहू और बच्चियों के आते ही अदालत लगाकर खड़े हो गए। जाओ बेटा, आप लोग आराम करो। रुसानियत से बोलते हुए दादी ने बेटे का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश की। अरूसा और अरीबा तो खामोशी से अपने कमरे में चली गईं। बाद में नुसरत ने चीज़ें पटख पटख कर अपना गुस्सा खूब निकाला। देर तक उनकी बुड़बुड़ाहट जारी रही। घर का माहौल मकदर देखकर दादी ने वापसी की तैयारी कर ली। जावेद को फ़ोन में लाया, आकर मुझे ले जाओ। अम्मा, कोई तकलीफ़ हुई है आपको? क्यों इतनी जल्दी वापस जा रही हैं? कोई ख़ता हो गई है हमसे? अकबर के कहने पर उन्होंने मोहब्बत से अपने बेटे का चेहरा देखा।
تم تو میری سب سے فرما بردار اولاد ہو، تم سے بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ بس بچوں کو دیکھ لیا، سب سے مل لیا، پھر چکر لگاؤں گی۔ اللہ تمہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ آباد رکھے۔ دادی کے لبوں سے دیر تک دعائیں نکلتی رہی تھیں۔ وہ ظہر پڑھ رہی تھیں جب جاوید انہیں لینے آیا۔ دروازہ عروسہ نہیں کھولا تھا۔ وہ سالوں بعد یہاں کا رخ کرتا، تھوڑی دیر ہی بیٹھتا اور ادھر ادھر گردن گھماتا، نہ جانے کیا تلاش کرتا رہتا۔ اس بار وہ کافی عرصے بعد آیا تھا۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ عروسہ کو دروازے پر جمع دیکھ کر پوچھا۔ اگر میں نہیں کہوں گی تو کیا اندر نہیں آئیں گے؟ عروسہ نے دروازہ چھوڑ دیا۔ اخلاقیات کا تقاضا تو یہی ہے۔ اندر قدم رکھتے ہوئے وہ بولا۔ عروسہ نے دروازہ بند کیا اور اس کے پیچھے چلی آئی۔ آپ بیٹھیں، دادی نماز پڑھ رہی ہیں۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے اخلاقیات کے تقاضے میں کچھ اور بھی آتا ہے۔ اسے اندر کمرے میں جانے کے لیے پر تولتا دیکھ کر جاوید بولا۔ عروسہ بادل نخواستہ مڑی۔ مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر گھر آئے مہمان کو ایک کپ چائے پلانا۔ وہ برجستگی سے گویا ہوا۔ میں بنا کر لاتی ہوں۔ جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا، کبھی کبھار کا سامنا ہونے پر بھی وہ اس سے غیر ضروری تو کیا ضروری بات بھی نہیں کرتا تھا، اور آج اس کا یوں بے تکلف ہونا عروسہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ چائے بنا کر اس نے سلمیٰ کے ہاتھ باہر بھجوا دی۔ السلام علیکم عمانی جان۔ ندرت کو باہر آتا دیکھ کر وہ چائے کی خالی پیالی میز پر رکھتا احتراماً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ ثروت آپا کیسی ہیں؟ جی سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ عروسہ نے یوں ہی کچن کی کھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ نگاہ ملنے پر مسکرا دیا۔ عروسہ نے کھٹاک سے کھڑکی بند کر دی۔ اسے نہ جانے کیوں غصہ آ رہا تھا۔ پہلی بار کوئی اس کی طرف متوجہ ہوا بھی تو کون؟ وہ معمولی سا جاوید۔ سلیب پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی صحیح کرتی رہی۔ دادی جاتے جاتے بھی اس کا پوچھ رہی تھیں، لیکن وہ تب تک باہر نہیں نکلی جب تک وہ دادی کو لے کر چلا نہیں گیا۔ عروسہ ذرا اس کا ہک تو بند کرنا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اریبہ نے بال سمیٹ کر اپنے کندھے پر ڈالے اور چین گردن میں پہنتے ہوئے عروسہ کو مخاطب کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ چین کہاں سے آئی؟ اس نے اٹھ کر ہک بند کر دیا۔ عمیر نے دی ہے، اریبہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عروسہ اندازہ نہیں کر پائی تھی چین واقعی اتنی خوبصورت تھی یا اس کی گردن میں آنے کے بعد خوبصورت لگنے لگی تھی۔ عمیر نے؟ عروسہ نے حیرت سے دہرایا۔ سب دیکھ کر پوچھیں گے تو کیا جواب دو گی؟ یہی کہوں گی عمیر نے دی ہے، اور کیا؟ اریبہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا پتہ خالہ مائنڈ کر جائیں، عمیر نے سب سے چھپ کر تمہارے لیے یہ لی ہو۔ اس نے اپنی سوچوں کو زبان دی۔ اریبہ نے سر جھٹکا۔ وہ لوگ اتنے کنزرویٹو نہیں ہیں۔ عروسہ خاموشی سے اٹھ کر شاپنگ بیگ سے اپنے کپڑے وغیرہ نکالنے لگی۔ دونوں ابھی ابھی ندرت کے ساتھ شاپنگ کر کے لوٹی تھیں۔ امی میرے لیے اتنے ڈل کلر کیوں لے رہی ہیں؟ شادیوں میں تو سب برائٹ کلرز ہی پہنتے ہیں۔ عروسہ نے ماں کو سارے ہلکے رنگ کے کپڑے منتخب کرتے دیکھ کر احتجاج کیا تو وہ اسے گھور کر بولی، جیسا تمہارا کمپلیکشن ہے اس کے حساب سے یہی کلرز تم پر سوٹ کرتے ہیں۔ لیکن امی، عروسہ نے روحانسی ہو کر اریبہ کو دیکھا جو اپنے لیے بلیک میکسی اور اناری سرخ رنگ کی فراک الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ اچھا بلیک کلر میں تو ایک سوٹ لے دیں، وہ بلیک نیٹ کی فراک۔ اس نے ہاتھ سے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ندرت نے فوراً منع کر دیا۔ بلیک میں سامنے رنگ مزید دب جاتے ہیں۔ تو کیا سارے اچھے رنگ گوروں کے لیے ہیں؟ سامنے لوگ پھانسی پر نہ چڑھا دیے جائیں ایک ہی بار۔ اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر بس نکلنے کو تھے۔ ندرت نے خوف سے پہلو بدلا، پھر دبی آواز میں گھرکتے ہوئے بولی، یہ کوئی جگہ ہے بحث کرنے کی؟ سیلز مین ان کے اشارے پر وہ سارے کپڑے پیک کرنے لگا تھا، اور ایسا اس کے ساتھ ہر بار ہی ہوتا۔ گولڈن سینڈل میں پاؤں بھدے لگیں گے، میرون نیل کلر مت لینا، ہاتھ مزید کالے دکھنے لگتے ہیں، گول ایئر رنگز تمہارے چہرے پر سوٹ نہیں کریں گے، بس وہ جھمکیاں ٹھیک ہیں۔ عروسہ کو لگتا شاید وہ معمولی شکل و صورت کی لڑکیوں سے بھی زیادہ گئی گزری ہے۔ اسی احساس کمتری نے اس کی شخصیت میں بہت سارے جھول پیدا کر دیے تھے۔ اپنی ذات کی مسلسل نفی نے اس کے اندر عجیب سا چڑچڑاپن، غصہ، ضد اور ہٹ دھرمی بھر دی تھی۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ مال سے گھر واپس آئی تھی۔ آتے کے ساتھ ہی سارے شاپنگ بیگز ادھر ادھر لڑکا دیے۔ ندرت کمرے میں آئیں تو غصے سے ان کا پارا چڑھ گیا۔ کس قدر ناشکری لڑکی ہو، اتنی مہنگی شاپنگ کروائی پھر بھی تم خوش نہیں ہو۔ خوشی مہنگی نہیں، من پسند چیز ملنے سے ہوتی ہے، اس نے بسورتے ہوئے کہا۔ اچھا بس رہنے دو، اپنے ددیال والوں کی طرح زیادہ فلسفہ جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔
8 جماعتیں پاس ہیں اور فلسفہ یوں جھاڑتے ہیں جیسے علامہ ہو کہیں کے۔ عروسہ چڑ گئی، آپ ہر بات میں مجھے ان کے ساتھ کیوں کمپیئر کرتی ہیں؟ کیا وہ صرف میرے ہی ددیال والے ہیں؟ تمہیں دیکھ کر تو یہی لگتا ہے، وہ جلے کٹے انداز میں بولی۔ عروسہ غصے سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئی، اور اب اریبہ کی چین، عمیر کا اسے اتنا خوبصورت مہنگا تحفہ دینا عروسہ کو حسد میں مبتلا کر گیا تھا۔ تمہاری نانی کی کال آئی تھی، ناراض ہو رہی تھی، شادی میں صرف 2 دن رہ گئے ہیں، تم لوگ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ ندرت بولتے ہوئے اندر آئی تھی۔ اپنے بیگ تیار کر لو، شام کو تمہارے ابا آ جائیں گے تو پھر چلتے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا میں سیرا نہیں باندھوں گا۔ سجیل ماموں اکتائے ہوئے کرسی پر بیٹھے تھے، فائقہ مومانی ان کے سر پر سیرا باندھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھیں، جو بار بار ان کے چٹیل میدان پر سے پھسلتا ہوا نیچے گرتا۔ کئی بار کی کوششوں کے باوجود سجیل ماموں بالآخر زچ ہو گئے۔ اگر اس بیچارے کے منہ میں زبان ہوتی تو یہ خود ہی بول پڑتا، مجھے بار بار اس پھسلن کی اذیت سے نجات دلا دو، خدا کے لیے میرے حال پر رحم کرو۔ دانش کے شرارت سے کہنے پر ایک مشترکہ کہا پڑا تھا، ارے بھائی ہٹ جاؤ سب، بس کلا باندھ لیتے ہیں، میرے دلہا بھیا کا سر سب سے اونچا۔ فریحہ خالہ نے گولڈن کلا ان کے سر پر سجا دیا۔ شادی کے سارے فنکشنز میں خوب ہلا گلا رہا۔ عمیر کی وارفتہ نگاہیں اریبہ تتلی کی مانند اٹھتی پھر رہی تھی۔ عروسہ جا کر اپنی پھپھو لوگوں سے پوچھے، انہیں کچھ چاہیے تو نہیں؟ بعد میں گلہ کریں گی کہ ہمیں پوچھا تک نہیں۔ ولیمے پر ندرت نے قدرے کونے والی میز پر بیٹھی پھپھو اور چچی لوگوں کی طرف اشارہ کیا تو عروسہ گہری سانس بھرتی ان کی جانب بڑھ گئی۔ اسے لگتا شاید وہی ان کی کچھ لگتی ہے، یا شاید سب کچھ۔ شادی کے ہنگامے سرد ہوئے تو ایک ایک کر کے سارے مہمان رخصت ہونا شروع ہو گئے تھے۔ خاندان میں دلہا دلہن کی دعوتوں کے ساتھ فریحہ خالہ کی دعوتیں بھی ہو رہی تھیں کہ عرصے بعد ان کا محض چند دنوں کے لیے پاکستان آنا ہوتا تھا، لیکن اس بار ان کا پروگرام ذرا مختلف تھا۔ فرقان کا ارادہ ہے اپنا سارا بزنس آہستہ آہستہ وہاں سے وائنڈ اپ کر کے یہاں منتقل کرنے کا۔ ایک کنسٹرکشن کمپنی سے رابطہ کیا ہے یہاں پلاٹ پر اپنا گھر تعمیر کروانے کے لیے، 1 مہینے میں اس پر کام شروع کر دیں گے۔ چائے پیتے ہوئے فریحہ خالہ بتا رہی تھی، نانی کو یہ سن کر ازحد مسرت ہوئی۔ بہت اچھا فیصلہ کیا ہے فرقان میاں نے، بس بہت رہ لیا پردیس میں۔ جی اماں، اسی لیے تو فرقان نے ہمیں ابھی یہاں رکنے کا کہا ہے، جب تک وہ اپنے بزنس کے معاملات کلوز اپ کرتے ہیں تب تک ہمارا مکان بھی مکمل ہو جائے گا، پھر ہم وہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ فریحہ خالہ مطمئن سے بول رہی تھیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ہماری پیاری اریبہ کا دبئی جانے کا خواب ادھورا رہ جائے گا؟ اقصیٰ مصنوعی افسوس سے سر ہلاتی تمسخرانہ لہجے میں بولی تھی۔ خیر، دبئی تو میں ویسے بھی جا سکتی ہوں گھومنے پھرنے کے لیے، اریبہ نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ مقابل کو ٹکڑا توڑ جواب دینا اسے بخوبی آتا تھا۔ اس کے پر اعتماد انداز پر روشنا نے ناگواری سے پہلو بدلا تھا۔ اریبہ کی اونچی اڑان اسے بھی کچھ خاص پسند نہیں آ سکی تھی۔ اسی وقت ندرت نے انہیں اپنا سامان وغیرہ سمیٹنے کا کہا۔ شام کو ان کی اپنے گھر واپسی تھی۔ اریبہ نے پھر سے یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ عروسہ کی اپنی مصروفیات تھیں۔ سلمیٰ کو ساتھ لگا کر اس نے گھر کا کونا کونا چمکا دیا۔ کچن کے سارے کیبنٹ صاف کیے، مسالہ جات کے ڈبوں کی سیٹنگ تبدیل کی۔ اس کی عادت تھی مہینے میں 1 بار گھر کی سیٹنگ تبدیل کر کے نیاپن لانے کی کوشش کرتی۔ گھر تو چمک گیا، لیکن وہ دونوں دھول مٹی سے اٹی بھوتنیاں بنی کھڑی تھیں۔ واشنگ مشین کے لیے ڈھیر سارے کپڑے پردے وغیرہ جمع ہو گئے تھے۔ سلمیٰ کو صبح جلدی آ کر واشنگ مشین لگانے کی تاکید کرتی۔ وہ جلد از جلد شاور لے کر لمبی تان کر سونا چاہتی تھی، تھکاوٹ کے مارے برا حال تھا۔ گھر میں داخل ہوتے جبران کی اس پر نظر پڑی تو پیٹ پکڑ کر ہنستا ہنستا دوہرا ہو گیا، قسم سے عروسہ، اس حلیے میں اتنی ڈراؤنی اور مضحکہ خیز لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے تمہاری ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر ڈال دوں۔ سب سے اوپر لکھا ہوگا، بچے اور کمزور دل کے افراد مت دیکھیں۔ کہنے کے ساتھ ہی ایک بار پھر ہنسی کا فوارہ منہ سے پھوٹ نکلا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے جبران، قسم سے پوری بھوتنی لگ رہی ہو۔ اریبہ ابھی بھی یونیورسٹی سے واپس لوٹی تھی، آتے ہی فولڈر اور بیگ صوفے پر رکھ کر خود دوسرے صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ میں بھوتنی بنی نظر آ رہی ہوں اور یہ صاف ستھرا چمکتا ہوا گھر نظر نہیں آ رہا؟ کمر سے بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اس نے باری باری دونوں کو جتایا۔ اریبہ کندھے اچکاتی جوتے کے سٹریپ کھولنے لگی۔ خیر، یہ سب تو سلمیٰ بھی کر سکتی ہے، جیسا کرتی ہے وہ بھی نظر آ جاتا ہے، عروسہ نے کوڑ کر کہا۔ مجال ہے جو گھر میں کبھی کسی نے اس کی کسی کوشش کو سراہا ہو۔
جب بندہ گھر فارغ بیٹھا ہو تو کوئی نہ کوئی مصروفیت تو ہونی چاہیے نا۔ عروسہ سے متعلق دونوں بہن بھائی کے خیالات ماں سے ملتے جلتے تھے۔ اس صفائی کے چکر میں آج کھانا پکانا بھی رہ گیا۔ ندرت نے لاؤنج میں آتے ہوئے کہا، میں بہت تھک گئی ہوں، میرے اندر اس وقت کچن میں جا کر کھانا بنانے کی بالکل ہمت نہیں ہے، باہر سے کچھ آرڈر کر لیں۔ بیزاری سے بولتی وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دادی ان دنوں ثروت پھپھو کے ہاں گئی ہوئی تھیں۔ ثروت پھپھو نے ان سے جاوید اور عروسہ کے رشتے کی بات کی تو وہ خوشی سے کھل اٹھی تھیں۔ ان کی دلی خواہش تھی کہ دونوں بہن بھائی آپس میں جڑ جائیں۔ اسی مقصد کے لیے شام کو فون کر کے اکبر کو بھی بلا لیا۔ کامران چچا بھی اس وقت وہیں موجود تھے۔ چائے کی چسکیاں لیتے اکبر لمحہ بھر کے لیے سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ محنتی، خوددار، شریف اور حد درجہ فرما بردار بھانجا انہیں داماد کے روپ میں دل و جان سے قبول تھا۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہے اماں، میری بیٹی اپنوں کے درمیان آسودگی سے رہے گی۔ جاوید اپنا ہی بچہ ہے، لیکن میں ندرت اور بچوں سے مشاورت کے بغیر کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا ابھی۔ ان کی بات پر ثروت پھپھو نے بے اختیار سکون کی سانس لی، ورنہ ان کی لمحے بھر کی خاموشی نے انہیں ڈرا دیا تھا۔ مبادا وہ اسی وقت رشتہ تسلیم کرنے سے معذوری ظاہر نہ کر لیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اکبر، میں خود بھی یہی چاہتی ہوں، یہ رشتہ سب کی رضامندی سے ہو۔ بچوں کی خوشی اور رضامندی سب سے ضروری ہے۔ یوں سمجھ لو میری اس خواہش کے پیچھے جاوید کی خوشی بھی ہے، اس لیے ڈائریکٹ ندرت بھابھی سے بات کرنے کے بجائے پہلے تم سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ بالکل آپا، انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ان کے ہاتھ میں امید کا سرا تھما کر رخصت ہو گئے تھے۔ ندرت کا اتنی جلدی اس رشتے پر راضی ہو جانا اکبر کو حیرت میں مبتلا کر گیا تھا۔ مطلب تمہیں اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں؟ بظاہر انکار کرنے کی کوئی وجہ بھی تو نہیں ہے۔ ویسے بھی جو عروسہ کا مزاج ہے اس کے لیے یہی گھرانہ مناسب ہے۔ کچھ بھی ہو آپ کی آپا اپنی بھتیجی کو تو کم از کم خوش رکھ ہی لیں گی۔ ان کی آخری بات پر اکبر انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ کہا کچھ نہیں کہ ان کے لیے یہ بھی غنیمت تھا۔ ندرت بغیر کسی بحث کے رشتے پر مان گئی تھی۔ اگر وہ ایک بار انکار کر دیتی تو پھر ان کا 100 بار انکار ہی ہوتا۔ بہرحال تم عروسہ سے اس کی مرضی پوچھ لینا۔ ہلکے پھلکے ہو کر انہوں نے اینک درست کرتے ہوئے کتاب اٹھا لی تھی۔ ندرت صبح کو عروسہ سے بات کرنے کا ارادہ کرتی اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گئی تھیں۔ عروسہ نے سنا تو ہتھے سے اکھڑ گئی۔ ندرت نے اکبر صاحب کے دفتر چلے جانے کے بعد اس سے بات کی تھی۔ جب وہ عقبی صحن میں سلمیٰ کو واشنگ مشین لگانے کے بارے میں ہدایات دے کر لاؤنج میں آئی تو ندرت جیسے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ ان کی بات سنتے ہی اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے فی الفور انکار کیا تھا۔ میں کبھی اس جاوید سے شادی نہیں کروں گی، اب منع کر دیں ابا کو۔ آخر کیا برائی ہے جاوید میں؟ ماں کی بات سن کر وہ الٹا حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ آج تک آپ کو ان لوگوں میں کوئی اچھائی نظر نہیں آئی اور آج مجھ سے پوچھ رہی ہیں کیا برائی ہے ان میں؟ وہ میرے اور ان کے نظریاتی اختلافات تھے۔ ویسے بھی میرا ان کے ساتھ سسرال بہو والا معاملہ ہے۔ تم ان کا خون ہو، تمہیں ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے۔ ماں کی دوہری پالیسی پر افسوس کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ صاف اور بے لچک انداز میں بولی، بہرحال میری طرف سے صاف انکار ہے کہ اس جاوید میں معمولی تعلیم، نہ کوئی ڈھنگ کی جاب، نہ شخصیت۔ مجھے تو حیرت ہے آپ کو یہ سب نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ مجھے تم نظر آ رہی ہو۔ تم میں ایسا کیا ہے؟ نہ تو اریبا کی طرح خوبصورت ہو، نہ کوئی قابل ذکر ڈگری ہے تمہارے پاس۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے تمہارا رشتہ مانگ دیا، ورنہ مجھے تو سوچ سوچ کر ڈپریشن ہونے لگتا تھا، نہ جانے تمہارا کیا بنے گا۔ امی، عروسہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھے گئی۔ اتنے بے رحم الفاظ، ایسا دل کو چھیدتا لہجہ، اس کے اندر جوار بھاٹا پکنے لگا تھا۔ تو پھر آپ بھی سن لیں، یہ شادی مر کر بھی نہیں کروں گی، سلگتے لہجے میں کہتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ ندرت نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ عروسہ اس رشتے پر راضی نہیں ہے؟ اکبر صاحب سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں رہی تھی۔ دماغ خراب ہے اس کا؟ ندرت جھنجھلائی۔ کیا کہتی ہے؟ کس چیز پہ اعتراض ہے؟ اگر وہ راضی نہیں ہے تو میں ابا کو منع کر دیتا ہوں۔ ہرگز نہیں، ندرت فوراً بولی تھی۔ وہ تو بے وقوف ہے، آپ یہ بے وقوفی ہرگز مت کیجیے گا۔ میں اسے سمجھا لوں گی، لیکن یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ دل سے راضی ہوتی تو اور بات تھی۔ اکبر صاحب کسی بھی معاملے میں زور زبردستی کے قائل نہیں تھے۔ انہوں نے گھریلو اور خاندانی معاملات سے خود کو دور ہی رکھا تھا۔ ہر ماہ معقول رقم ندرت کے ہاتھ پہ رکھ دیتے جس سے وہ گھر کا سارا نظام چلاتی۔ بچوں کی تربیت میں بھی زیادہ ہاتھ ندرت کا تھا۔ دیکھ لو، اگر وہ دل سے راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ
میں نے آپ سے کہا نا، میں اس کو سمجھا لوں گی، آپ آپا کو انکار مت کریں۔ ندرت کے قطعی انداز پر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ عروسہ کھانا پینا چھوڑے خود کو کمرے میں بند کر بیٹھی تھی۔ یہ اس کا خاموش احتجاج تھا۔ گھر کے ماحول میں تناؤ کی کیفیت در آئی تھی۔ ندرت نے 3 دن برداشت کیا۔ چوتھے دن دھاڑ سے دروازہ کھول کر اس کے کمرے میں آئی تھی۔ سطح چہرہ، روئی روئی آنکھیں، گندمی چہرے سے جیسے بچی کچی شادابی بھی رخصت ہو گئی تھی۔ ندرت کو خوب تب چڑھی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ میں آپ کو بتا چکی ہوں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے عروسہ، اور کچھ نہیں۔ تمہارے ابا ان لوگوں کو ہاں کر چکے ہیں۔ اگر تمہارے اندر اتنی جرأت ہے تو جا کر ان کے سامنے انکار کر دو۔ عروسہ صدمے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے ہمیشہ میرے ساتھ یہی کیا ہے۔ اگر میری جگہ اریبہ ہوتی تو آپ بھی اس کا جاوید سے رشتہ نہ ہونے دیتی۔ آپ نے ہمیشہ اریبہ کے لیے ہی اچھا سوچا۔ صرف وہی آپ کی بیٹی ہے، میں کچھ نہیں لگتی آپ کی۔ وہ ذہانی انداز میں چلائی تھی، گردن کی نسیں تک ابھر آئی تھیں۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب ایک عید کے موقع پر کامران چچا کے ہاں دعوت پر سب جمع تھے، تو انہوں نے مذاق مذاق میں اپنے تیمور کے لیے اریبہ کا ہاتھ مانگنے کی بات کی تو ندرت سب کے سامنے پھٹ پڑی تھی۔ انہوں نے اس وقت کسی کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا۔ آخر ان کی ہمت کیسے ہوئی میری اریبہ کے بارے میں ایسا سوچنے کی؟ انہوں نے اس بات کو جواز بنا کر گھر میں کئی دنوں تک ہنگامہ کیے رکھا تھا۔ کامران چچا کے گھر جانا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب بھی تو وہی لوگ تھے، اور عروسہ کے لیے انہوں نے کتنی جلدی حامی بھر لی تھی۔ انہوں نے ایک بار بھی سوچنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، کیا عروسہ جاوید سے بہتر شخص ڈیزرو نہیں کرتی؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے میں آپ کی اولاد ہی نہیں ہوں، جیسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھایا ہو مجھے۔ چٹاخ! ندرت کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے رخساروں پر نشان ثبت کر گیا۔ تم؟ مارے غم و غصے کے ان کے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ اپنی شادی کا تحفہ سمجھ کر ہمیشہ یاد رکھوں گی اس کو۔ دہکتے رخسار پر ہاتھ رکھے وہ سلگتے لہجے میں بولتی باہر نکل گئی تھی۔ اس نے شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ اس روز ابا اسے کمرے میں آئے تھے، وہ یوں ہی گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بیٹھی رہی۔ اس وقت تو پوری دنیا سے خفا تھی۔ جاوید بہت سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرا بھانجا ہے، بلکہ میں نے اسے خود پرکھا ہے۔ اس کا باطن بہت اجلا ہے، اور اپنی پھپھو کو تو تم جانتی ہی ہو، کس قدر محبت کرتی ہیں وہ تم لوگوں سے۔ تمہیں کوئی شکایت ہے تو بتاؤ بیٹا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ ساری شکایتیں دم توڑ گئیں ابا، اب میں جا رہی ہوں تو کبھی پلٹ کر نہیں آؤں گی۔ ان کے اٹھ جانے کے بعد وہ دل ہی دل میں گویا ہوئی۔ جس دن باقاعدہ ہاں ہوئی، اسی شام ثروت پھپھو، ماں، فیملی مٹھائی لے کر آ گئیں۔ ہاں ہو تو گئی، اب کیا ضرورت تھی ان سب چونچلوں کی؟ ندرت نے خوف سے سوچا۔ پورا لاؤنج بھر گیا تھا۔ عروسہ اندر کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑی تھی۔ اریبہ ہی چائے وغیرہ کا بندوبست کرنے اٹھی، اپنے ساتھ زبردستی جبران کو بھی کھینچ کر کچن میں لے گئی۔ کیا مصیبت ہے، میں اس وقت بازار نہیں جاؤں گا، جو کچھ گھر پر ہے وہی لا کر رکھ دو۔ وہ جھنجھلایا۔ ہاں تو ہیلپ کرواؤ نا میری، وہ میڈم خود تو کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی ہیں، اب ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ابا ناراض ہو جائیں گے۔ اریبہ چائے بنانے لگی۔ جبران نمکو، بسکٹ، رول وغیرہ پلیٹوں میں نکالنے لگا۔ ارے بیٹا کیوں اتنی تکلیف کی، اپنے گھر ہی کی بات ہے۔ پہلی بار اس قدر عزت افزائی پر پھوپھو کے لہجے میں کھنک سی اتر آئی تھی۔ دادی نے نہال ہو کر اپنی آل اولاد کو دیکھا۔ سسرال سمجھ کر جس بہو نے کبھی منہ نہیں لگایا تھا، آج سمدھیانہ بنتے ہی خوب خیر مقدم کیا تھا۔ عروسہ کہاں ہے؟ ثروت پھوپھو کے پوچھنے پر ندرت نے بے ساختہ پہلو بدلا۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، سو رہی ہے اندر کمرے میں جا کر دیکھ آؤں ان کو؟ اسکا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا تو ندرت نے فوراً روک دیا۔ ابھی میڈیسن لے کر سوئی ہے، ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہاں بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اسے آرام کرنے دو، اب تو ویسے بھی آنا جانا لگا رہے گا۔ رمشا چچی کے کہنے پر ندرت جبراً ذرا سا مسکرائی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ یہ کیا، ہم نے تو سوچا تھا خوب دھوم دھڑکے سے شادی کی تاریخ لینے آئیں گے، سب کا منہ میٹھا کرواتی، پاکیزہ نے کہا۔ اسکا نے بہن کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بھابھی کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے آتے اس خاص موقع پر۔ اپنوں میں ان تکلفات کی بھلا کہاں گنجائش رہتی ہے، ویسے بھی سارا دھوم دھڑکا ہم شادی پر ہی کریں گے، رمشا چچی خوشگوار لہجے میں کہہ رہی تھی۔ یہ سارا شور شرابہ اندر کمرے میں اپنے بیڈ پر کروٹیں بدلتی عروسہ پر بہت گراں گزر رہا تھا۔ رات گئے وہ سب جانے کے لیے اٹھے تو ندرت نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ اور اس کے ساتھ ہم اس کیس کا اختتام کرتے ہیں۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں،
اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو تمام اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔